अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज बहुत एक स्पेशल पॉडकास्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शोएब साहब। आज की इंशाल्लाह जो पॉडकास्ट हमारी होने जा रही है, हमने जो मुफ्ती साहब को अपने साथ बुलाया है और इनको हमने दावत दी है कि हमारे साथ बैठे। वो वजह ये है कि बहुत सारे सवालात ऐसे जो हमारी बहनें उम्रे के ऊपर जाती हैं और उनको मसाइल फेस होते हैं, तो एक जगह पे उनको मसाइल बाद मरतबा नहीं मिल पा रहे होते, तो हमने सोचा कि एक जगह पे उन मसाइल को जमा करके एक स्पेशल पॉडकास्ट अपनी बहनों के लिए कर दें, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए, उनको जो दीनी मसाइल हैं वो पता पड़ जाए, ताकि जब वो उम्रे पे जाएं तो उनको किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, या उनके जो महरम उनके साथ हैं उनको पता हो, तो जब अगर कोई इस तरह के मामलात हों तो उनको जो है ये परेशानी ना हो कि ज़ाहिर है वहाँ हर वक्त आपके साथ कोई आलिम दीन मौजूद हो या आपके राब्ते में हो, ये ज़रूरी नहीं होता। तो कहीं आप परेशानी में कोई ऐसा काम ना कर बैठे कि जिसकी वजह से आपके ऊपर दम वाजिब हो जाए। तो इसी बातों को अपने पेश नज़र रखते हुए आज की पॉडकास्ट को डिज़ाइन किया था। चंद सवालात थे, हमने सोचा कि हम मुफ्ती साहब को जो है अपने स्टूडियो में ज़हमत दें और उनसे जो है कुछ सवालात करें जो कि हमारी बहनों से मुताल्लिक हैं। आए अपनी पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं और चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, तमहीज़ से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि जो हमारे सवालात हैं वो हमारी बहनों से मुताल्लिक ज़्यादा होंगे, और इसके अंदर हम उन्हीं की जो कुछ मखसूस चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ताकि जब वो उम्रे पे जाएं तो उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि अगर यहाँ से हमारी कोई बहन जा रही है, और ज़ाहिर है एक नेचुरल प्रोसेस है, उनके कुछ मखसूस जो है वो अय्याम होते, तो क्या उनको डिले करने के लिए क्या वो दवा वगैरह ले सकती हैं? जी हाँ, उलमा ने इसकी इजाज़त दी है, और उलमा ने बाकायदा तौर पर इसकी इजाज़त भी दी है। लेकिन बेहतर ये है कि आप डॉक्टर से मशवरा कर लें, क्योंकि हर किसी की कैफियत का अंदाज़ा आपको पता होता है। तो उलमा की तरफ से इजाज़त है, डॉक्टर से रुजू करना, डॉक्टर से मशवरा करना ज़्यादा बेहतर है। यानी ये दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जायज़ है, मगर ये आप डॉक्टर के मशवरे से करेंगे, क्योंकि हेल्थ कंडीशंस वेरी करती हैं, हर किसी को हर चीज़ सूट करे ज़रूरी नहीं होती। तो इसलिए सेल्फ़ मेडिकेशन बिल्कुल ना कीजिए और डॉक्टर से मशवरा करने के बाद किसी भी दवा का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि अब उम्रे के लिए चले गए और बाद मरतबा बच्चों का साथ होता है, और ज़ाहिर एक लंबा सफ़र होता है, हर मुल्क से ड्यूरेशन डिफरेंट है और पहुंचने में ज़ाहिर उसी हिसाब से थकन और चीज़ें होती हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि जो कपड़े वगैरह हम यहाँ से पहन कर गए तो वहाँ जाकर वो कपड़े चेंज किए जा सकें? एहराम के जो कपड़े जो हम समझते बेसिकली तो ख़वातीन का एहराम वही है जो उन्होंने कपड़े वेयर किए हुए, तो क्या उनको चेंज कर सकती हैं वहाँ पर जाके, नया ताज़ा वुज़ू करके गस्ल करके उसको बदल लें? इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। और एहराम के जो आपने कपड़े पहने हुए हैं वहाँ जाके आप अगर फ्रेश होना चाहते हैं तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मेरे जो कपड़े हैं जो मैं घर में पहन के गया और मैंने जिसमें नियत की मैं उधर जाके बस। आप जाएं होटल, आराम से बैठें, आप चाय पिएं और आप चाहें कि चेंज कर लें, यानी एहराम के कपड़े फ्रेश हो जाएं। मगर ये है कि इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि बाल ना टूटें, और ये भी ध्यान रखिए कि खुशबू का इस्तेमाल ना किया जाए। तो एहराम की हालत में इन चीज़ों से बचा जाता है। तो आप बिल्कुल फ्रेश हो सकता है इंसान और चेंज किया जा सकता है। बाज़ लोगों के जहनों में ये कॉन्सेप्ट होता है जो कपड़े पहन के गए वो चेंज नहीं किए जा सकते। मर्द हो या औरत हो, दोनों चेंज कर सकते हैं। यानी एहराम कपड़ों का नहीं, एक हालत का नाम है। यानी जब आपने एक नियत कर ली कि मैं एहराम में आ गया, तो यानी आपने कुछ चीज़ें अपने ऊपर हराम कर ली हैं, तो ये एक कैफियत का नाम है। ऐसा ही है मुफ्ती साहब? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि एक कैफियत का नाम है। वो कपड़े जो हैं आप उनको चेंज कर सकते हैं, आप दूसरे नए कपड़े पहन सकते हैं, बशर्ते कि ये याद रखिएगा उस पर खुशबू ना लगी हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप एहराम पहनते हैं, मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ, बात हम मसाइल तुम ख़वातीन के बयान कर रहे हैं, लेकिन मर्द भी सुनते हैं। तो बाज़ दफ़ा होता क्या है कि वो एहराम जब नियत से पहले वो खुशबू लगा लेते हैं, और जब नियत कर ली तो ज़ाहिर अब तो खुशबू नहीं लगा सकते,
اب وہ وہاں گئے, انہوں نے کہا تھا بھائی مفتی صاحب نے تو کہا تھا کہ آپ فریش ہو جائیں, اب وہاں جا کے انہوں نے احرام چینج کر لیا, فریش ہو گئے کہ بھائی بال بھی نہ ٹوٹے, ہم نے خوشبو بھی استعمال نہیں کرنی, لیکن جو احرام پہنا اس میں خوشبو لگی ہوئی تھی, تو پھر دم کا مسئلہ آ جائے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جب احرام چینج کریں تو اس احرام پہ کوئی خوشبو نہ لگی ہو, اس بات کی احتیاط آپ کو لازمی کرنی ہے. اچھا, یہاں سے ایک چیز اور بھی سمجھ آئی کہ اگر مرد بھی وہ جو احرام کی 2 چادریں ہیں اگر وہ چینج کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتا ہے, مرد بھی کر سکتا ہے, یہ بھی, تاکہ ہمارے جو بھائی بھی اگر دیکھ رہے ہو تو ان کے لیے بھی ایک آسانی ہو جائے, تاکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں احرام کا کانسیپٹ سے وہ 2 چادریں ہیں جو ہم پہنتے ہیں, تو اس وجہ سے میں نے کہا یہ ایک مسئلہ بھی لوگوں کو کلیئر ہو جائے کہ احرام ایک حالت کا نام ہے, کپڑوں کا نام نہیں ہے, کیونکہ بازار میں اصل میں وہ 2 چادریں ملتی بھی احرام کے نام سے ہی ہے نا, تو لوگوں کے ذہن میں یہ چیز یہ ہوتی ہے کہ یہی احرام ہے. اویئرنیس کا ہے اتنا, بس اویئرنیس آ جائے گی, آپ کو سمجھ آ جائے گا, مسائل حل ہو جائیں گے. بس انسان کو جو ہے وہ علماء سے رابطے میں رہنا چاہیے, آپ مسائل پوچھتے رہیں گے, آپ کو جو ذہن میں سوالات ہیں وہ حل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں نا کہ سوال آدھا علم ہے, تو سوال ضرور کریں لیکن صاحب علم سے کریں. اچھا, آتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری ہماری جو بہنیں ہیں, اب کیونکہ گروپوں میں سفر ہوتا ہے اور عمرے پہ اکثر لوگ گروپ کی صورت میں گئے ہوئے ہوتے ہیں, یا کوئی گروپ جا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں, تو اس میں شیڈیول نا بالکل پیک ہوتا ہے کہ اس دن ہم نے مکے میں ہے, اس دن ہمارے مدینے میں ہے, اور اس دن سے ہماری واپسی ہے. تو اب جب مدینے سے واپس آنے لگتے ہیں تو بعض مرتبہ خواتین کے ساتھ یہی ایام والے معاملات آ جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں اب کیا کریں؟ اب مدینے میں سلسلہ شروع ہو گیا, مکے بھی جانا ہے, اب کیا کریں؟ یعنی وہ مدینے میں ہی ابھی وہ انہوں نے ابیار علی ذوالحلیفہ سے احرام نہیں باندھا, ابھی میقات کراس نہیں کیا, ابھی سے مدینے میں ہی ہے. ہاں مدینے میں ہے, جیسے کل ہمیں جانا ہے اور آج سے یہ سارے معاملات شروع ہو چکے ہیں. جی جی. تو اب کیا حالت ناپاکی کے اندر میقات کراس ہوگا؟ ان کی فلائٹ کب ہے؟ ان کی 2 یا 3 دن کے بعد ہوتی ہے, میکسیمم 4 دن کے بعد ہوتی ہے. اور ان کی فلائٹ ہے بھی جدہ سے, فلائٹ ان کی جدہ سے ہوگی. تو ادھر بھی یہی کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ ذوالحلیفہ سے جائیں گی تو پھر ان کو احرام کی نیت آپ کو پتہ ہے کرنی پڑے گی عمرے کی. تو بہتر یہ ہے کہ وہ وہاں سے چلے جائیں جدہ اپنے محرم کے ساتھ. دیکھیں میقات تو کراس کر ہی نہیں سکتے نا. نہیں میقات نہیں, مدینے سے. صحیح ہے, مدینے سے وہ جدہ چلے جائیں. اور اب یہ مکہ نہیں جائیں, یہ پہلے جدہ چلے جائیں. یہ مدینے سے جدہ چلیں گے شاپنگ کے ارادے سے. ابھی ان کی نیت ہی نہیں ہے عمرہ کرنے کی. اچھا, یہ پہلے اس کو اس لیے سمجھ لیجیے گا اس بات کو, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جدہ جانے کا کہہ رہے ہیں, میقات تو کراس ہو جائے گی کیونکہ جدہ جو ہے وہ میقات کے اندر ہے. تو یہ تھوڑا سا مسئلہ یہاں پہ میں بھی کلیئر کرتا چلوں. وہ شاپنگ کے لیے چلے جائیں, وہ شاپنگ کے لیے جدہ چلے جائیں. جیسے وہ مدینے سے جدہ آ گئی شاپنگ کے حوالے سے, محرم کے ساتھ کسی محرم جدہ وہ جا رہی ہیں شاپنگ کے حوالے سے, یا ان کے کوئی رشتہ دار ادھر رہتے ہیں ان سے ملنے کے لیے جا رہی ہیں. صحیح ہے, وہاں وہ چلے گئی, وہاں انہوں نے شاپنگ کی, اور وہاں شاپنگ کر کے وہ مکے آ جائیں, اور مکے میں 2 دن رک جائیں, وہ وہیں سے پھر وہ جدہ سے واپس چلے جائیں. صحیح ہے, یہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ ذوالحلیفہ سے آئیں گی, نیت کریں گی, تو اس علاقے اس حالت میں ان کو اپنے آپ کو روکے رکھنا, تو آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 دن بعد فلائٹ ہے. صحیح ہے. اچھا, اس کو مزید ایلیبریٹ کر کے تھوڑا سا میں اپنی آڈینس کو بتا دوں, ایزی ہو جائے گا ان کو سمجھنا. کیونکہ جب مدینے سے آپ جدہ کی نیت کریں گے تو کیونکہ جدہ ہے میقات کے اندر, لیکن جدہ کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی مقامات ہیں جو کہ میقات کے اندر ہیں. آپ اس میں سے کسی کا بھی قصد کر سکتے ہیں. جدہ اس لیے کہ ذرا نون ہے اور لوگوں کو وہاں پر شاپنگ وغیرہ کے لیے جا کر, کیونکہ اب نیت کا تعین ہوگا نا, کیونکہ اگر آپ مکے کی نیت کریں گے تو عمرہ لازمی ہو جائے گا. اگر آپ جدہ کی نیت کریں گے تو جدہ کیونکہ میقات کے اندر تو ہے, لیکن عمرہ کرنا آپ کے اوپر لازم نہیں ہوگا. آپ مدینہ سے جدہ چلے جائیں, جدہ سے آپ نے کچھ شاپنگ وغیرہ کر کے تھوڑا ٹائم وہاں اسٹے کر کے, وہاں کوئی رشتہ دار ہے تو آپ ان کے اسٹے کر لیں, ان سے ملاقات کر لی, یہ سب کچھ آپ کے اس طرح کے معاملات کرنے کے بعد آپ اس کے بعد آپ جدہ سے مکہ آ جائیں. تو اب کیونکہ آپ میقات کے اندر سے ہی مکہ ٹریول کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اب آپ کے اوپر کہ آپ احرام باندھیں, اور آپ کی نیت بھی اب عمرے کی نہیں ہے تو اس لیے آپ کے اوپر نہیں ہوگا. ہاں, جو محرم ہے وہ وہاں سے احرام باندھیں جدہ سے اور جا کے اپنا جو ہے عمرہ ادا کریں. خاتون جو ہوں گی وہ
کہ ان کو استثنا مل جائے گی. تو یہ تھوڑا سا مسئلہ میں نے کہا تھوڑا سا یہ کلیئر کر دوں. لوگ اس میں اکثر کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ ایک دو لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھایا اس حوالے سے کہ بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی ٹیکسی والے بھی تو آتے جاتے ہیں, تو وہ ٹیکسی والا تو احرام نہیں باندھتا ہر دفعہ, ٹھیک ہے, وہ جدہ سے آ رہا ہے مکہ, تو وہ کیا جب بھی آئے گا تو کیا وہ احرام پہنے گا؟ تو یہ پھر احکامات بدل جاتے ہیں. جب کنڈیشن بدلتی ہے تو حکم بدلتا ہے, یہ چیز یاد رکھیے گا. اچھا صاحب بھائی, آپ نے محرم کے حوالے سے جو بات کی نا کہ محرم احرام باندھ لے, تو محرم کے اوپر لازم نہیں ہے. محرم جو ہے, جو مرد ہے جو اپنی وائف کے ساتھ مدینے سے جدہ گئے شاپنگ کے ارادے سے تاکہ وہاں پہ شاپنگ کر لیں, تو یاد رکھیے گا کہ مرد پہ بھی لازم نہیں ہے صحیح احرام باندھنا. اگر وہ وہاں سے شاپنگ کر کے رشتہ داروں سے مل کے جدہ سے مکہ شریف آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بغیر احرام کے. یہ میں نے اس وجہ سے کہا لازم تو واقعی نہیں ہے, میں نے اس نیت سے یہ بات بولی تھی کہ وہ تو آ رہے ہیں, ان کے اوپر تو کوئی قید نہیں. اچھا, جدہ سے مکے جو آ رہے ہیں اگر وہ عمرے کی ارادے سے آئیں گے تو پھر احرام کے ساتھ آئیں گے, کیونکہ بعض دفعہ لوگ احرام سے بچنے کے لیے کرتے کیا ہے, ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں جدہ کے اندر, وہ یہاں سے بغیر احرام کے جدہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک دن اسٹے کرتے ہیں. ان کی نیت کیا ہوتی ہے رشتہ داروں سے ملنے کی. اب وہ ایک دن وہاں پہ اسٹے کر لیا, اب رشتہ داروں کے ایک دن رکنے کے بعد پھر رشتہ داروں کے گھر سے احرام باندھتے ہیں, بشرطے کہ ان کی عمرے کی نیت ہو. اب کیونکہ ان کی عمرے کی نیت نہیں ہوتی اس لیے وہ جدہ چلے جاتے ہیں رشتہ داروں سے ملنے. تو ادھر یہی معاملہ ہے, ادھر جو مرد ہیں اور خاتون ہیں ان کی عمرے کی نیت نہیں ہے. اب یہ مرد جو ہے اپنے خاتون کے ساتھ اس لیے ہے کہ ظاہر ہے پھر سفر کا بھی معاملات ہوں گے, تو ادھر مرد ان کی عمرے کی نیت نہیں ہے تو یہ جدہ سے مکے بغیر احرام کے آ سکتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. مفتی صاحب اینڈ کرتے ہیں اپنی پوڈ کاسٹ کو. یہاں پہ تقریباً چیز ہم نے کور کر لی تھی ہماری بہنوں کے حوالے سے جو چیزیں تھیں. اچھا, اب اس میں ایک چیز اور بھی میں انشاءاللہ اضافہ کوشش کرتا ہوں کہ کروں, اور اس کا آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ نے شاپنگ کا ذکر کیا. آپ نے ایک تو بتایا کہ یا تو رشتہ داروں کے گھر چلے جائیں یا وہاں شاپنگ کر لیں. تو اگر آپ نے شاپنگ کر لی ہے تو اس کی رسیدیں سنبھال کے رکھیے گا, خصوصاً گولڈ کی اور دیگر چیزوں کی. اگر آپ نے کوئی ایسی شاپنگ کی ہے تو اس کو اپنے پاس رکھیں رسیدوں کو. اب جب آپ کی فلائٹ ہوگی اور آپ واپس آ رہے ہوں گے اپنے ملک, تو وہ جو VAT آپ کا لگا ہے یعنی ویٹ لگا ہے, ویٹ کو آپ اپنے ایئرپورٹ کے اوپر کلیم کر سکتے ہیں, اور وہ جو آپ کے اضافی ریال وہاں لگے ہیں آپ کی شاپنگ کے اوپر وہ آپ کو کلیم ہو کر واپس مل جاتے ہیں. تو امید ہے یہ خوشی کی خبر سن کے آپ کو بڑا اچھا لگا ہوگا, کیونکہ اب جو چیزیں لی تھی وہ مزید سستی ہو جائے گی آپ کے لیے اور آپ کو کافی فائدہ ہوگا اس کے اوپر. ادھر یہ بات بھی میں بڑھاتا چلوں کہ سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ 15% ٹیکس لگاتی ہے. سپوز آپ نے اگر 1000 ریال کی شاپنگ کی تو تقریباً 150 ریال آپ نے ٹیکس دیا ہے, وہ 150 ریال آپ کو ریٹرن ہو جائے گا. بشرطے کہ یہ بھی یاد رکھیے گا جو آپ شاپنگ کر رہے ہیں اور جو آپ کو ادھر رسید پرووائڈ کی جا رہی ہے اس پہ اپنا پاسپورٹ نمبر بھی آپ لکھوائیں گے. اچھا, یہ کمپلسری ہے جی, پاسپورٹ نمبر بھی تو آپ لکھوائیں گے, تو تاکہ جب آپ ایئرپورٹ پہ آئیں گے تو اپنا پاسپورٹ بھی تو آپ دکھائیں گے بھائی شاپنگ میں نے ہی کی ہے, کسی اور نے نہیں کی تھی. ہاں دیکھیے, یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے اور یہ میں مس کر گیا تھا. مجھے یہ تو پتا ہے کہ ویٹ آپ کو واپس مل جاتا ہے, لیکن پاسپورٹ نمبر آپ نے ڈلوانا ہے, یہ مفتی صاحب کی برکت سے ہمیں پتہ پڑ گیا. امید ہے آج کی پوڈ کاسٹ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور دونوں لحاظ سے فروٹفل ہوئی ہوگی. ایک تو دینی معاملات آپ کو مل گئے جو آپ کو مسائل آتے ہیں, اور سیکنڈ آپ کو جو ہے یہ خوشخبری کہ جو آپ نے خریدا اس کے اوپر مزید آپ کو بچت ہو جائے گی اور وہ پیسے آپ کو واپس آتے ہوئے مل جائیں گے. اسی بات کے ساتھ اپنی پوڈ کاسٹ کا ہم اختتام کریں گے انشاءاللہ. مزید کوئی سوالات ہوں آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں یا میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھیج سکتے ہیں. ہم اگر اس میں کوئی ایسے سوالات ہوں گے جن کے جوابات ہم نے آپ کو نہیں دیے تو انشاءاللہ ایک دفعہ پھر مفتی صاحب کو زحمت دیں گے اور ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.